बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। ईरान की सूरत हाल ऐसी है कि सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त इस खित्ते पर मरकूज हैं। हमला अब हुआ कि कब हुआ, इस बारे में चहमगोइयां हो रही हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, ट्विटर पर, सोशल मीडिया की साइट्स पर एक ही बात डिस्कस हो रही है कि अमेरिका कब ईरान को निशाना बनाएगा। और जाहिर है कि जो इस वक्त एक नेक्सस है अमेरिका और इसराइल का वर्सेस ईरान, वो सारी दुनिया के सामने है। और इस पर जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक पैगाम भी नया दिया गया कि मुहब्बे वतन ईरानियों, एहतजाज जारी रखो, मदद आ रही है। आप ये देखिए कि उसके बाद चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं, लेकिन किस तरह से, कितनी डायमेंशन से हमला हो सकता है और उसके मकासद क्या हासिल हो पाएंगे। क्या जो एहतजाज हो रहे हैं वो इतने शिद्दत रखते हैं कि वो हुकूमत की तब्दीली की तरफ जा सकें। रिजीम चेंज ऐसा एक लफ्ज़ है कि जो मैं ईरान से मुतालिक इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एक फॉरेन टर्म है और जाहिर है कि ईरानी अपने वतन से मोहब्बत भी करते हैं। और जिस तरीके से ईरान ने इसराइली जारहियत का मुकाबला किया डट कर और वहाँ पर एक पैगाम दिया कि जिस बाबत वो बात करते थे, तमाम तर सैंक्शंस के बावजूद, तमाम तर पाबंदियों के बावजूद उन्होंने अपने मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप किया और इसराइल को एक बड़ी ज़बरदस्त फेंटी लगाई, जिसकी ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका ने भी तस्दीक की। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले अंदाज में कहा कि आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी है। लेकिन जो मामला इस तरह से जारियत से हल ना हो सका, तो अब वो ईरान कहता है कि साजिश के जरिए किया जा रहा है, यानी कि अंदर से खल्फशार फैलाया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में कई ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं, उसमें आज़री भी हैं, उसके अंदर आप ये देख लें कि बाकी और कई ग्रुप्स भी हैं, कुर्दिश भी हैं, अरब भी हैं, यानी कि इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद हैं। और फिर ये ईरान में ऐसे मामलात का सिलसिला कोई पहली बार नहीं है। यानी कि 2009 में देख लें, तब प्रोटेस्ट हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, 2017 में हुए, 2019 में हुए, 2022 में हुए, 2025 में हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारा कुछ सिलसिला हो रहा है, इसमें बैनुल-अक़वामी अंसर होगा, बैनुल-अक़वामी साजिश होगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ अपनी पॉलिसीज पर भी नजरसानी की जरूरत है। प्रोटेस्ट जो हुए वो आप ये देखें कि हुकूमत के खिलाफ भी हुए और हुकूमत के हक में भी मैसिव प्रोटेस्ट हुए। और अगर ये प्रोटेस्टर्स आपस में मद्दे मुकाबिल आ गए तो क्या ईरान एक खाना जंगी की तरफ जा सकता है? क्या ये ईरान वैसा ईरान रहेगा जो एहतजाज शुरू होने से पहले था? इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना होगा। और अगर हमला होता है तो उसके बाद उसके पाकिस्तान समेत खित्ते पर क्या असरात होंगे और पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, ये भी हम आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरा मामला है जी दाखिली सियासत का। मुल्की सियासत में एक चीज़ बड़ी डिस्कस हो रही है जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिंध का दौरा। उस दौरे के बाद एक मोमेंटम मिला तहरीक को, और अब 8 फरवरी के एहतजाज, जिसको कहा यह जा रहा है कि जी ये 9 मई से ताबीर किया जा रहा है कि उस वक्त 9 मई करना चाहेंगे, और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है। फिर जो आपने ये देखा, जो फॉरेंसिक मुकम्मल हुई, उसके अंदर काफ़ी लोगों के नाम आए, तस्वीरें मैच हुई, तो वो किस तरीके से इस सूरत हाल पर असरअंदाज होगा। महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम अब आप देखें कि अपोजिशन लीडर वो बनने ही जा रहे हैं, यानी कि एक ऐसी जमात जो मुल्क की सियासत में तो उस अंदाज से इतनी नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी, लेकिन महमूद खान अचकज़ई की अपनी शख्सियत देख लें, या उनकी एक जो घरेलू सियासत है, यानी कि उनके भाई गवर्नर रहे, या उनके पार्टी के जो अंदर बेशतर होते हैं या असेंबली में जो लोग पहुंचते हैं, उनका ताल्लुक उनके घराने से होता है, लेकिन वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने जा रहे हैं। तो ये किस तरह से सूरत हाल पर, तमाम तर सूरत हाल पर असरअंदाज होगा। अब बात हो रही है प्रोटेस्ट की, तो इस मुतालिक जुनेद अकबर साहब क्या फरमाते हैं, मैं चाहूंगा कि आप जरा वो सुन लें। वो हमारा पूर्व से हो जाएंगे मानसेरा तक, सीएम साहब भी उसमें होंगे, सारी मरकजी सूबाई क़यादत होगी। अगले हफ्ते को हम पिशावर से निकलेंगे जीडी रोड के जरिए नौखार से मर्दान से सवारी, और अगले इतवार को जो 25 तारीख है हम इंगौरा से निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और मरगरा तक जो है रैली निकालेंगे, जिसमें सीएम साहब और सारी मरकजी सूबाई क़यादत 8 तक हम माहौल बना रहे हैं। और महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने अपना जरा एक वो बयानिया पेश किया है कि वो क्या चाहते हैं कि एहतजाज किस तरह हो। ये चंद दिन पहले उन्होंने गुफ्तगू की। अगर हमने और आपने हिम्मत की और 8 तारीख को हमने पाकिस्तान बंद किया और पाकिस्तान की सड़कों पे आवाम का राज कायम किया, इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। लाखों लोग इमरान खान से गुन गाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी तंजीम का ये हाल है कि 20 आदमी एक साथ नहीं चल सकते। द कंपेल होती है, इस तरह इनकलाब नहीं आएगा। तंजीम का ये हाल है, यानी कि तहरीक इंसाफ की तंजीम पर बात हो रही है, जिस पर काफ़ी सवालात उठते हैं। इवन ये कि कराची का जो दौरा हुआ उसमें ये कहा गया
کہ یہ سارے جو لوگ نکلے وہ سہیل آفریدی کی وجہ سے نکلے، اس میں حلیم عادل شیخ اور کراچی کی تنظیم کا کوئی اتنا رول نہیں تھا. یہی صورتحال ہمیں پنجاب میں بھی دیکھنے میں آئی کہ عالیہ حمزہ لوگوں کو متحرک کیا کرتی تھی، لیکن اس سے ہٹ کے پنجاب میں لوگ نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو یہ ایک چیلنج ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اس معاملے پر کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عروج ہے اس کو کس طرح سے زوال پذیر کیا جائے گا، ذرا ان کی رائے دیکھیے. اس احتجاج سے جو ہے وہ ان اکارڈنس ود لا جو ہے وہ نپٹا جائے گا، اور یہ عروج جو ہے اسے بالکل زوال پذیر کر دیا جائے گا، اور یہ اس کو ایسا زوال پذیر کیا جائے گا کہ اس کا نام و نشان نہیں ملے گا 8 فروری کو. کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ملک کا پہیہ جام کرے. یہ انتہائی غیر قانونی غیر آئینی حرکت ہوگی. اب جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، اور ساتھ ہی بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ براجمان ہیں. آج کل زیادہ تر وہ میاں والی یا لاہور میں نظر آتے ہیں ابھی یہاں پر. بہت شکریہ آپ کو جوائن کرنے کے لیے. تو افنان صاحب، گفتگو آپ نے سنی اور کچھ آئیڈیا بھی آپ کو ہوا. محمود خان اچکزئی اب فائنلی لیڈر آف دی اپوزیشن بننے جا رہے ہیں، کیا آپ اس کی تصدیق کریں گے یا اب بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مراحل ہیں ایسے جو رہ جائیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ وہ بن جائیں گے لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، اور وہ ڈاکیومنٹیشن وغیرہ جس دن الیکشن ہونا ہوگا، اور وہ کیونکہ پی ٹی آئی کی ظاہر انہیں سپورٹ ہے، کوئی مد مقابل تو ہے بھی نہیں، ویسے کوئی ہے بھی نہیں، تو پھر وہ بنتا تو لاجیکلی یہی ہے کہ وہ بن جائیں گے. سو وٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ محمود خان اچکزئی، اتنی ساری گفتگو، سارا کچھ، تو میں سوال تو ایک ہی اٹھاتا تھا کہ پی ٹی آئی میں کوئی ایک بندہ نہیں ملا ان کو کہ جو اس قابل ہوتا. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں لوگ تو ہیں، لیکن عمران خان صاحب چاہتے نہیں ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ جو لیڈرشپ جس میں کوالٹیز ہوں وہ ہیمز آف افیئر پہ ہو، کیونکہ پھر ظاہر ان کی جو ہے وہ خود انڈرمائن ہوتے ہیں. اور یہ انہوں نے بار بار کیا ہے، یہ عثمان بزار کے ٹائم پہ انہوں نے یہ والا کام کیا، انہوں نے جو ہے محمود خان صاحب کے ٹائم پہ یہ کیا. انہوں نے مطلب وہ یہاں تو وہ ایسے بندے کو دیں گے کام جو کہ بالکل کسی قابل نہیں ہوگا، یا پھر وہ کسی باہر کے بندے کو بنا دیں گے تاکہ میری پارٹی میں خالی میرا ہی سین چلتا رہے اور کوئی نہ ہو. اور یا کسی ایسے بندے کو دے دیں گے جو مرضی بول جائے گا لیکن الزام پارٹی پہ نہیں آئے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا عثمان بزار صاحب آج کہاں ہیں؟ یہ وسیم اکرم پلس تھے ان کے، مطلب کہ یہ آپ سوچ لیں کہ ٹیم میں وسیم اکرم پلس جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں. باقی بھی بہت سارے وسیم اکرم، لیکن جب آئے تھے ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن جو پرفارمنس انہوں نے دکھائی تو اس کے بعد ویسے بھی لوگ ان کو بھول گئے. تو یہ ایک اپنی جگہ ہے، مطلب ان کو جانتا اس لیے کوئی نہیں تھا کیونکہ ان کا تعلق نہیں تھا نا پی ٹی آئی سے. ٹھیک ہے. تو بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب فرمائیے ذرا. میں سوال وہی ہے کہ اب تو میرے خیال میں آپ کو کلیئر کر دیا گیا ہوگا، کیونکہ طارق فضل چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب تو بننے جا رہے ہیں. ہاں جی، وہ پروسیس کمپلیٹ، کلیئرٹی ہے. ہاں جی. تو اب اس میں کوئی مطلب رکاوٹیں آپ کی نظر میں کیوں تھیں اور اب حکومت کیسے مانی؟ دیکھیں رویوں کا فرق ہوتا ہے، ہونے کو تو 2 ماہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مسلم لیگ نون کی سائڈ پہ ڈیلیبریشن ہوئی ہوگی اس چیز پہ، اور ان کے بڑوں نے جو ہے نا اس چیز پہ گو ہیڈ دیا کہ ایک چیز ہے، ایک پارلیمنٹری پروسیس ہے. 27ویں آئینی ترمیم ہوا، دونوں ہاؤسز میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں تھے، اور اس پہ بڑی ایک سوال اٹھے اور لوگوں نے اس پہ بڑے اعتراضات بھی کیے. تو الٹیمیٹلی دیر آئے درست آئے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب ظاہر ہے کہ سیاستدان تو ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، اور آپ لوگوں کے اس دور میں کہا جا رہا ہے کہ نئی جنریشن کو موقع دینا چاہیے، جین زیز کو، لیکن وہ تو کافی پرانے سیاستدان ہیں اس اعتبار سے. تو اس میں کیسے، کیا ان کے کریڈینشلز تھے کہ جس پہ آپ ان کو پورے پاکستان کی آواز بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ان کا دیکھا جائے تو ان کی پارٹی سوائے پشتون بیلٹ کے ان کی کہیں بھی نہیں سنی جاتی، ایون بلوچستان میں نہیں سنی جاتی. آپ والے سوال اور جو افنان بھائی نے اعتراض کیا، دیکھیں اس چیز میں دیکھیں یہ کوئی 8 فروری کی سٹیج پہ ہم نہیں لیڈر آف دی اپوزیشن لگا رہے محمود خان کو. دیکھیں 8 فروری کا چلے جس قسم کا بھی الیکشن ہوا، ہم نے عمر ایوب کو بنایا، ٹھیک ہے، جو ہمارے پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی تھے. بعد میں ہوا کیا، ہمارے ان بندوں کو پارلیمان میں رہنے دیا. عمر ایوب ڈسکوالیفائی، زرتاج گل ڈسکوالیفائی. فرسٹ ایئر سامنے ہماری دیکھیں لائنیں، پہلے الٹیمیٹلی جو کچھ کر سکتے تھے ان کو پارٹی سے بھگا دیا گیا، جو جیت سکتے تھے ان کو ہرا دیا گیا، جو بیچارے بچ کچھ کے آگے ان کو بھی جو ہے نا گھر بھیج دیا 10 سال کی سزا دے کے. تو الٹیمیٹلی دیکھیں ایک پوزیشن ہے اگر خان نے دی ہے. خود آپ نے وزٹ کے حوالے سے بات کی کہ لوگ سہیل آفریدی کو دیکھ کے، لوگ سہیل آفریدی کو دیکھ کے نہیں نکلے، لوگ نکلے عمران خان کے لیے. آج بھی سپورٹ بیس عمران خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ شاید عمران خان، لیکن ہی از دی نیو پوسٹر بوائے نا. ظاہر خان
صاحب نے ان کو رکھا تو کہا یہ جاتا ہے نا کہ عمران خان کے اینڈ پہ کوئی اپریہنشن ہے کہ گھبراہٹ ہے کہ کوئی میری جماعت نہ لے جائے. دیکھیں ہمارے میں سے مسلم لیگ کاف نہیں نکلی یا مسلم لیگ میم اور شین کی آوازیں ہمارے میں سے نہیں نکلی. تحریک انصاف چاہے جس طرح بھی ہے, چاہے 92 سے 74 رہ گئی, مگر وہ کس کی ہے؟ عمران خان کی ہے, اور وہ عمران خان ہی کی طرف دیکھتی ہے. لیکن یہاں پر میرا ایک تو جو میرا اس وقت جو کامنٹ تھا وہ اس اعتبار سے نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو نامینیٹ کیا. میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ کے تنظیمی لحاظ سے کراچی اس طریقے سے فعال نہیں ہو سکا, اور وہ جلسہ نہ ہونے کی وجہ بھی اس میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے. جب میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے بات کی تو تنظیمی لحاظ سے they were not active, ایک زنگ آلود ایک طرح سے وہاں کی جماعت ہمیں نظر آئی. ایک تو یہ. دوسرا آپ نے بات کی کہ یہ سہیل آفریدی صاحب کا جو معاملہ ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو نامینیٹ تو کیا گیا ہے, اور وہ ابھی جو وہ کام کر رہے ہیں وہ انسٹیگیشن کا کر رہے ہیں یا تحریک کا کر رہے ہیں, وہ پرفارمنس کا تو نہیں کر رہے جس بنیاد پہ آگے ان کو سلیکٹ کیا جا سکے یا الیکٹ کروایا جا سکے. تو دیر از ڈفرنس. دیکھیں یہ تھوڑا سا آپ اس کو 8 فروری کے الیکشن سے علیحدہ نہیں کر سکتے. دیکھیں 8 فروری کے الیکشن میں تحریک انصاف کو جس انداز سے ووٹ ملا ہے نا, اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. دیکھیں تحریک انصاف کو ووٹ تنظیموں کی وجہ سے نہیں ملا. آپ کہیں بڑی قابل تنظیمیں تھی, ووٹر کو لے آئیں, ووٹر خود بخود ملا. 8 فروری کا الیکشن جو ہے نا, خان کی محبت کا, خان کی الفت کا ووٹ سارے پارلیمنٹیرینز کو ملا ہے. جب اس طرح کی صورتحال ہو نا تو ایک ڈیفرنٹ طرح کا ماحول ہوتا ہے. اب دیکھیں اس میں کمپلشن کیا بن گئی ہے سہیل آفریدی کی, جو اس کا انہوں نے اظہار مختلف جگہ پہ بھی کیا ہے کہ مجھے تو پرفارمنس کے یارڈ سٹک کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ملا. مجھے مینڈیٹ کس چیز کا ملا؟ مجھے خان کی رہائی کا. کہ لوگ نہیں, انسٹیگیشن کا نہیں. مطلب آپ بات کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب تک سارے لوگ نہیں نکلیں گے تو خان باہر نہیں آئے گا. تو مقصد انسٹیگیشن کا ہوا نا, جو کام علی امین گنڈاپور نہیں کر سکتے تھے وہ ان کو کرنے کو کہا گیا ہے. تو مقصد وہی ہوا. ایک بات کروں, رہائی کس طرح, خان مجھے ایک بات بتائیں, نکلیں گے عمران خان اپنی وجہ سے نکلیں گے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ رہائی کا جو مینڈیٹ ملا ہے وہ کس بنیاد پہ, کہ سڑکوں پہ نکلے, لوگوں کو نکالے, لوگ پھر اٹھ کے اڈیالہ آئیں یا جو بھی طریقہ کار ہو پریشر بلڈ کریں. دیکھیں تو وہ ہر جگہ دیکھیں آج ایرانی قوم نکل آئی نا سڑکوں پہ, اپنے ملک کے لیے نکلی. لوگ کسی بھی ایشو پہ نکل آتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے کہ وہ کیوں نکلی اور اس کے پس منظر میں کیا ہے. کچھ میں نے کس وجہ سے نکلی, مگر بعد میں جو اس ٹویٹ جو آپ نے دکھایا اس کے ریئیکشن پہ نکلی, وہ کس وجہ سے نکلی, وہ ڈیفرنٹ کاز ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو الفت کے تقاضے, ہم سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے. یہ تو سلسلہ وہی چل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی محبت میں نکل رہے ہیں سارے کے سارے. تو یہ تو پرفارمنس سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر آپ لوگ جو مرضی کرتے رہے, بھلے آپ پرفارم کرتے بھی رہے ہیں, پنجاب کی حد تک تو خیر کافی کام ہو رہا ہے, لیکن کیا لوگ آپ کو قبول کریں گے یا ان کی قبولیت کا جو یارڈ سٹک ہے وہ محبت اور الفت ہی ہوگی؟ دیکھیں یہ جو محبت اور الفت کی جو آپ یارڈ سٹک کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ بات درست ہوتی جیسے یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر ضمنی انتخابات کا رزلٹ بہت مختلف آتا. ضمنی انتخابات نے یہ بات اسٹیبلش کر دی ہے کہ اس ملک کی سب سے پاپولر جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اب یہ کسی کو پسند ہو نہ ہو, مگر یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اگر ہری پور میں ہم ان کو الیکشن ہرا سکتے ہیں, ڈی جی خان میں ان کو ہرا سکتے ہیں, لاہور میں ہرا سکتے ہیں, فیصل آباد میں ہرا سکتے ہیں, تو پھر مطلب کہ اب اس پہ کوئی وہ نہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بیانیے ہوتے ہیں یا یہ جو بھی الیکشن ہے جیسے, وہ پاپولیرٹی اگر آپ گین بھی کرتے ہیں مثال کے طور پہ, تو وہ انڈیفینٹ تو نہیں ہوتی نا کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. وہ تو آپ نے اگر غلط, اب یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم نے عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے, میرا خیال ہے یہ ان کی تباہ و بربادی کا بنیاد ہے یہ. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 4.5 کروڑ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, بس ہم عمران خان کے جو ہے باہر اڈیالہ میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور بس وہاں پہ بیٹھے رہیں گے, اور یہاں ادھر. حالانکہ اس طرح عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے, آپ کو بھی پتہ ہے, نیازی صاحب کو بھی پتہ ہے. لیکن میں ایک چیز بڑے یہ جانتا ہوں کہ وہاں کے پی کے عوام ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی بڑے اویئر بھی ہیں, لیکن دے آر ویری انفورگیونگ ان دا سینس کہ آپ دیکھیں کہ پہلے 2002 میں غالباً متحدہ مجلس عمل کی حکومت بنی تھی, اس کے بعد پھر اے این پی کو موقع ملا اور اے این پی نے کافی قربانیاں بھی دیں, لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ 2013 میں کیا ہوا. So they need to remember that. بات آپ کی درست ہے, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, مگر آپ کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ مینڈیٹ ہے ٹو ڈیلیور خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے. یہ جو مرضی کہتے رہے کہ یہ عوام ہے یہ کہتی ہے, مگر آپ نے ادھر کے جو 4.5 کروڑ لوگ ہیں ان کے کوئی کام بھی کرنے ہیں, ان کے کوئی مسائل حل کرنے ہیں, یہاں آپ نے ان کو بالکل چھوڑ دینا ہے کہ وہ تباہ برباد ہوتے رہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے بنیادی ایشو ہے جس کو پی ٹی آئی کو ایڈریس کرنا چاہیے. اچھا, اب پی ٹی آئی جو ہے یہ محمود خان اچکزئی کے معاملے پہ خوش کیوں ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے بیسیکلی اس کو بچانے کے لیے کہ ان کو پہلی ٹیئر کو پورا اڑا دیا, تو اب یہ بھی خدشہ ہوگا کہ کہیں ان کے اوپر بھی کاروائی نہ ہو, ایسا ہی ہے؟
نہیں یہ نہیں ہے مسئلہ. میں نہیں سمجھتا. دیکھیں عمران خان صاحب نے دیکھیں پریزنٹ لی اگر ان کے پاس بیانات اٹھائیں, مطلب ایک خود سے جو ہے نا انہوں نے ایکسپریس کیا کہ کن حالات میں وہ 8 فروری کا الیکشن لڑے ہیں, اپنی جماعت کو کس حالات میں. وہ کہتے ہیں میں انڈر 16 کے پلیئرز اتارے. اب انڈر 16 کی لاٹ میں ٹھیک ہے نا کر کے ایک قداور شخصیت جو آلریڈی اس کو الائنس کا انچارج بنایا, اگر ایک سرمونیل پوزیشن دے دی ہے تو اس میں حرج کیا ہے. دیکھیں آپ اس لاٹ میں ٹھیک ہے آپ ہمارے میں سے کوئی اور بھی ہو سکتا تھا, بہتر ڈیلیور کر سکتا تھا, مگر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. دیکھیں یونٹی آف کمانڈ تو یہ ہے نا کہ آج 74 ایک بھی سائن کم نہیں ہے, ساروں کے سارے کس کے پیچھے کھڑے ہیں کیونکہ عمران خان نے آمین کہہ دیا تو محمود خان اچکزئی لیڈ کریں. اور ایون ٹاکس تک کا مینڈیٹ کس کو دیا, محمود خان صاحب کو دیا. تو میرے خیال سے ٹھیک ہے جہاں نفرتیں تھوڑی بڑھ جائیں. دیکھیں 2 پلیئرز ہیں, اگر الٹیمیٹلی کر لیں ایک طرف ہائیبریڈ نظام کھڑا ہے ایک طرف عمران خان کھڑا ہے, دونوں کی طرف بہت تلخی ہیں. اگر درمیان میں ایک تیسرا بندہ آ جائے اور وہ دونوں کے درمیان اگر کوئی بات چیت بھی کرتا ہے میڈیٹ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ان کا بیانیہ کیا ہے محمود خان اچکزئی کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ میڈیٹ کریں گے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر جا کے ایسی باتیں کریں تو تحریک انصاف کہے کہ ہم نے نومینیٹ تو کیا تھا اپوزیشن لیڈر لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہماری جماعت کا حصہ تو نہیں ہے. نہیں مگر دیکھیں ان کا ون ون فار پی ٹی آئی. نہیں ان کا بیانیہ کیا عمران خان سے سخت بیانیہ ہے. آئی تھنک سو. دیکھ لیں پھر ہمارے پہ پرچے کیوں کیے ہیں سارے. مجھے تو اصل میں خان صاحب کے وہ پہلے 2014-13-14 کے بیانات یاد آتے ہیں نا جو محمود خان اچکزئی سے متعلق تھے. جی وہ چادر والا آپ دیکھ لیں. دیکھیں وہ تو ہم نے ایک دوسرے کے خلاف کیے. زرداری صاحب کو انہوں نے نہیں کہا یا انہوں نے ان کے بارے میں, یہ تو ہیں ہی برے نا, یہ تو چلے مان لیں گے. یہ پولیٹکس میں کہتے رہے. دیکھیں جو جلسے والی سپیچز ہوتی ہیں ان کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے میرے خیال سے. دیکھیں سیاستدانوں میں آج بھی رواداری ہے. دیکھیں ایک دوسرے کو ہم رسپیکٹ دینا بھی جانتے ہیں اور رسپیکٹ کروانا بھی جانتے ہیں, وقتی طور پہ کھینچنا بھی جانتے ہیں. تھوڑا سا اب اس بھمر میں آ گئے ہیں کہ ہم شاید تھوڑے سے بے بس فیل کر رہے ہیں, مگر الٹیمیٹلی سٹیج آئے گا جو جیو پولیٹکس ہے یہ سارے سیاستدانوں کو ٹیبل پہ لا کے بٹھائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ مذاکراتی عمل اور یہ ساری چیزیں اس میں اب 8 فروری کا معاملہ آ گیا ہے تو ابھی ایک ایونٹ ہوا نہیں. ابھی کراچی میں بھی جا کے انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا اور ظاہر ہے کہ میں نمبرز پہ بات نہیں کروں گا لیکن لوگ نکلے. حالانکہ کراچی بہت نگلیکٹ ہوا, ایون یہ کہ بانی پی ٹی آئی کے زمانے میں جب ان کی حکومت تھی تب بھی نگلیکٹ ہوا, وہ جایا نہیں کرتے تھے ڈیو ٹو وٹ ایور ریزنس. اور اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں نے پھر وہاں پر دھڑے بندی بھی مجھے نظر آئی کہ عارف الوی صاحب کہیں نہیں نظر آئے, جو وہاں کے منتخب ایم این ایز ہیں یا رہے ہیں وہ نہیں نظر آئے. تو یہ آپ کو لگتا ہے اس کے باوجود لوگ نکلے. تو ابھی 8 فروری آیا نہیں ہے اور ابھی سے یہ بیانیہ وفاقی حکومت کا کہ 9 مئی کرنا چاہتے ہیں, یہ کیسے پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ 1,88,00,000 لوگ ہیں سر اس کے جو سینسس کے مطابق کراچی میں, جو کہ کم ہے ایکچولی, اس سے زیادہ ہیں, کافی زیادہ, 2.5 کروڑ تو ایٹ لیسٹ ہوں گے. تو اس کے اندر اگر آپ 7-8 ہزار یا 5-6 ہزار بندہ اکٹھا کر لیں تو یہ میرا نہیں خیال ہے بہت بڑی کوئی بات ہے. اگر یہ باغی جناح کو بھر دیتے, بہت بڑا جلسہ کرتے تو پورا سوشل میڈیا یہ بھر دیتے. ہمیں تو پتہ ہے نا یہ اس دن ان کا شو بہت زیادہ فلاپ ہوا ہے. دیکھیں آپ ایک پارٹی جس کی وہاں پہ 14 سیٹیں رہی ہیں, 22 ایم این اے کراچی سے رہے, ایم پی اے رہے ہیں, ان کی پریزنس صدر وہاں سے ان کا رہا ہے اور وزیر پتہ نہیں کتنے ان کے وہاں سے رہے, اور پریزنس جو تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ اس دن سوشل میڈیا پہ اس کو چلا نہیں سکے. جو ایک آدھ ویڈیو آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے, اس میں اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اوور آل جو پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے اس کو عوام نے ان جنرل جو ہے وہ ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا اکراس پاکستان. اچھا ہاں جی, اس کی آپ کو نظر ہری پور میں بھی آ گیا ہے, لاہور میں جی خان میں, اب کراچی میں بھی آ گیا ہے نظر آپ کو. تو یہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ اپنے انتشاری ایجنڈے کو سائڈ پر رکھ کے اور ملک کے فائدے کے لیے, بالخصوص عوام کے فائدے کے لیے کام کریں. اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں, دیکھیں 2011 میں ان کا پولیٹیکل جو آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو رائز ہوا ہے وہ 2011 میں ان کا سٹارٹ ہوا ہے, اور اس وقت بھی ایک تاریخی جلسہ انہوں نے لاہور میں, کراچی میں بھی کیا تھا, لاہور میں بھی کیا تھا, دونوں میں. تو لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ 2011 آنورڈ اب 2025 ہے, 14 سال ہو گئے. اس وقت یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں آزمایا نہیں ہے, ہم نئی جماعت ہیں, ہم یوں ہیں, ہم یہ ہیں. تو اب تو آزمائی بھی لیا, 3 دفعہ حکومتیں بھی آ گئیں, وفاق میں بھی آ گئے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. مگر آج بھی آپ کے پاس بیچنے کے لیے خالی کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں. آپ کے پاس تو بیچنے کے لیے ہونا چاہیے تھا نا کہ ہم نے یہ ڈیلیور کیا, ہم نے یہ کیا عوام کے لیے. عثمان بزدار کے زمانے میں یہ ہوا, محمود خان کے زمانے میں یہ ہوا,
خٹک صاحب کے زمانے میں یہ ہوا. یہ ہونا چاہیے تھا نا آپ کے پاس بتانے کے لیے عوام کو کہ دیکھیں جی جتنا ہم نے آپ کے لیے کیا کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہے معاملہ. ٹھیک ہے. تو عمیر صاحب, اب یہ جو میں دھڑے بندی کی بات کر رہا ہوں, یا جو لوگ وہاں پر مجھے ایبسینٹ نظر آئے کراچی میں, آپ نے کوئی اسسمنٹ رکھی اس کی کہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ سارے مل کے سامنے نہیں آئے, یا تنظیمی لحاظ سے جو ارینجمنٹس تھے وہ کہہ رہے ہیں نا جلسہ ناکام ہو, اس کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ آپ کی مختلف چیزیں آپ ارینج نہیں کر. جلسہ کسی نے کرنے دیا, دیکھیں تالے میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ویلکم کرنے کے بعد ایک تو انیشلی جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر اور آپ کا کیا نام ہے بھٹو صاحب کا مجھے سن نظر آ رہا ہے, حکومت نظر آ رہی ہے, زرداری صاحب کی نہیں, مطلب اس طرح کی انہوں نے کوئی بیان دیا تھا. تو اس کے بعد تو پھر اور باقی ساری چیزیں تو پھر یہ کہ سڑک پہ ہم جلسہ کریں گے, باغ جناح میں نہیں کریں گے, اور پھر اجازت بھی مل گئی تو پھر وہاں پر ساؤنڈ سسٹم وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا ارینجمنٹس نہیں تھے. تو آپ یہ اینٹیسپیٹ تو کرنا چاہیے کہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں دیں گے. دیکھیں اس موومنٹ نے سارا ایک چیز ثابت کی. دیکھیں اس سے پہلے پنجاب کے جو بھی ہوا اس پہ نہیں جاتے, مگر ہے کہ سارے کہتے تحریک انصاف کیا کر رہی, 26 نومبر کے بعد بالکل خاموش ہو گئی. ایک کراچی کے وزٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ اسٹریٹ پاور ایک ہی جماعت کے پاس ہے, وہ تحریک انصاف. دیکھیں بڑی بڑی جماعتوں نے وہاں سے رائز کیا کراچی سے, MQM آج وہ اسٹریٹ موومنٹ کر ہی نہیں سکتے. مطلب کسی اچھے کاز کے لیے لوگ کٹھے کریں نا, اسی طرح پیپلز پارٹی کرے. دیکھیں ایک گیا ہے CM ہمارا گیا, عمران خان نہیں گئے, عمران خان کا نومنی گیا ہے, اور خالی اس کو دیکھنے کے لیے حیدرآباد سے لے کے کراچی لوگ نکل آئے. تنظیمی لحاظ سے آپ عارف الوی صاحب کا نام لے رہے, وہ تو ملک میں ہی نہیں ہے, وہ کس طرح سے آتے. باقی دوسرے جو تھے وہ ہوئے, ہر کسی نے اپنے حصے کا ڈالا. مگر جو فیکٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر دھڑے بندی نہیں ہے, وہاں پر اس میں دھڑے بندی تو تحریک انصاف میں اوپر سے لے کے نیچے تک ہے, وہ چیزیں رہتی ہیں. مگر عمران خان کی ذات جب آ جائے سارے ایک ہیں. مگر دیکھیں کراچی کا جو پوائنٹ اپریشیٹ کرنے والا ہے کہ تنظیموں کے نکالنے کہے بغیر بھی فیملیز نکلی ہیں, لوگ نکلے ہیں. کس لیے نکلے؟ عمران خان تو نہیں آ رہا تھا نا, ٹھیک ہے, چند گاڑیاں وہ دیکھنے آ رہے تھے. دیکھیں لوگ نظریاتی طور پہ آج بھی الائیو ہیں. اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ لوگ آج بھی پولیٹیکل ہیں. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایک انتخابی سیاست ہے, یعنی کہ جو ووٹ آپ لے پاتے تھے, وہ آپ کے اندر اب ہے, آپ جو سکت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور انہوں نے حوالہ بھی دیا, ایبٹ آباد کا حوالہ دیا, ہری پور کا حوالہ دیا, انہوں نے لاہور کا حوالہ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں عمر ایوب صاحب کے کسی نومنی کو لے لیں کسی پروگرام میں, ساری وہ ڈیٹیل کھول کے سامنے رکھ دیں گے کہ 25,000 کی لیڈ کس طرح سے کھائی گئی ہے. اب یہ بات ہے ڈی جی خان کا, اس سے پہلے تحصیل کا الیکشن بھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحصیل کا الیکشن بھی ہوا تھا, وہ کیوں آ رہے؟ ہری پور والا بھی ہار گیا, ہری پور والا بھی ہار گیا. تحصیل کا الیکشن ہو گیا تھا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحصیل کا الیکشن کیسے ہار گئے؟ چلیں یہاں پر کون سا, وہیں پہ ہری پور میں نہیں ایک ہی الیکشن ہوا ہے نا, بائی الیکشن سے پہلے تحصیل کا الیکشن بھی ہوا تھا, اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ڈفرنٹ چیز. دیکھیں عمر ایوب صاحب کے پاس سارے فارم 45, ٹھیک ہے, آج الیکشن کمیشن میں اس چیز کا فیصلہ کرا دے. بات ہے بھلے جس طرح سے چیزوں کو دیکھ لیں کر لیں, مگر اتنا بھی نہیں ہے. دیکھیں ٹھیک ہے عمر ایوب سے ناراضگی ہوگی, ناراضگی بہت جگہوں سے ہوگی, پر اتنا بھی نہیں جو ہے نا معاملات عمر ایوب کے نیچے چلے گئے تھے کہ وہ اس طرح سے ہار گئے. اب محمود خان اچکزئی کی قیادت میں جو ان کا پلان ہے 8 فروری کو, آپ کیا دیکھ رہے ہیں سچویشن؟ دیکھیں میرا یہ ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی, یہ وہی رہے گی جو ماضی میں ہے. اب یہ ایگزیکیوشن کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے یہ, لیکن محمود خان اچکزئی کے بیانیے کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے, وہ تو ایک نیکسٹ لیول کا بیانیہ ان کا. دیکھیں بیانیے کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے وہ بھی ایک مشکل کام ضرور ہے. وہ تو عمران خان صاحب کا بھی بیانیہ آج کل کون سا کوئی بڑا وہ, لیکن وہ تو چلیں ابھی رکا ہوا ہے نا, وہ تو آپ کے اختیار میں ہے کہ کیا ہے باہر کیا. میرا خیال ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے میں ضرور یہ امید رکھوں گا کہ وہ ان کو جمہوری اقدار کی طرف لے کے آئیں گے. اچھا. اور ان کو جو انتشاری معاملات ہیں اس سے دور رکھیں گے, کیونکہ یہ سمجھ ان کی, میں نیازی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نیازی صاحب کی, میں باقی ویسے اوور آل PTI کی جو آپ مائنڈ سیٹ ہے بالخصوص خیر پختونخوا کی حکومت, ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ملیٹنٹ ہے کہ جی ہم آئیں گے ہم یوں کر دیں گے. اس طرح جو ہے آپ کی جو ماضی میں بھی آپ نے کبھی کچھ کیا ہے نا, وہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی تو آپ کر گئے, ورنہ خالی آپ سے اکیلے میں تو, بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی تب بھی آپ سے 2013 سے 18 ہماری حکومت نہیں کی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں سامنے رکھ کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میجر کوئی شفٹ آئے گا پاکستان کی پالیٹکس میں 8 فیبروری کو, یا اچھا ایک تو یہ فورسیبل فیوچر جو ہے کوئی اس طرح کا معاملہ نظر نہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا تبدیلی آئے گی محمود خان اچکزئی؟ میں ایک بات اور ایڈ کر دوں,
دیکھیں جو ہری پور کی سیٹ ہے اس کے میرے جگڑا صاحب سے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں ایک بلکہ ٹاک شو میں ہوا تھا, انہوں نے پورا تھدا لا کے یوں میرے سامنے پھینکا کہ دیکھیں جی ہم نے سارے کے, میں نے کہا آپ بتائیں کتنے پریزائڈنگ آفیسر تھے؟ 602 پریزائڈنگ آفیسر تھے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اب خیر پختونخوا کی حکومت ہے, یا ٹیچر ہوگا یا کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہوگا, اسی طرح ہی ہوں گے نا سارے. تو میں نے کہا 5 بندے آپ لے آئیں جو یہ کہہ دیں کہ جی یہ فارم 45 اور فارم 47 کا رزلٹ جو ہے وہ میچ نہیں کر رہا. بنیادی بات دیکھیں, یہ جب اتنی بڑے 602 پولنگ اسٹیشن مینیج نہیں ہو سکتے, 10 پولنگ اسٹیشن مینیج ہو سکتے ہیں, 20 ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ مینیج نہیں ہو سکتے آپ سے. ظاہر ہے وہ میڈیا پہ پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیوں کے اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا پھر 8 فروری کو ایک نئی یہ جو اب دیکھیں 8 فروری ایک بڑا دن ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک اپنی ہسٹورک سگنیفیکینس ہے. ٹھیک ہے. ایک الیکشن جو ریگڈ الیکشن کا نیریٹو پی ٹی آئی لے کے چل رہی ہے, اس کو سمبولکلی انہوں نے اس کو اپنے بھرپور طریقے سے منانا ہے. اب اس پہ پارٹی کیا گائیڈ لائن دیتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے دیکھنے والے ہیں کہ وہ اتوار کا دن ہے. اتوار کے دن آلریڈی مارکیٹ پلیس چیزیں تو بند ہوتی ہیں, جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں, تو ایک ویسے ہی بندی کی کیفیت تو ہونی ہے. اب اس کو کس طرح سے انہوں نے پولیٹیکلی ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ پتہ چل جائے گا, مگر ساتھ ایک کلیئرٹی کے ساتھ. دیکھیں ہم پروٹیسٹ کو ہر دفعہ ٹیررزم سے ایکویٹ کر رہے ہیں, یہ چیز جو ہے مجھے لگتا ہے ٹراما بیٹھ گیا ان کے دل میں نا, مطلب دیکھیے اس چیز سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے بات ہے, ٹھیک ہے 9 مئی کے اسکار بہت گہرے ہوں گے, مگر بات ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی جماعت ٹیررزم کے سر پہ سروائیو نہیں کر سکتی, اور کوئی بھی جماعت جس کا ٹیررزم والا نیکسس ہو وہ پولیٹیکل جماعت تو رہتی نہیں. نہ پی ٹی آئی نے کبھی پہلے ٹیررزم کو پروموٹ کیا, نہ ٹیررزم والی سیاست کی. اور پروٹیسٹ آئینی حق ہے, یا تو آئین پاکستان جب 27ویں تک ترمیم لے آئے, ایک 28ویں بھی لے جائے اور اس میں پروٹیسٹ کا حق ختم کر آئے گی 9 مئی جو ہوا وہ تو کوئی مطلب کہ پیسفل تو نہیں تھا نا. ظاہر ہے وہ ایک اس سے تو اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. ویل ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. تذکرہ آپ ذرا کریں گے ایران کا, کہ اور میں کانٹیکسٹ بیسکلی یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی اس پہ بات کی. عفنان صاحب, اٹ از ویری کنسرننگ. پہلے جو جنگ ہو رہی تھی ہم اسی بات پہ پریشان تھے کہ اگر اس جنگ میں خدا نخواستہ حکومت کی تبدیلی ہوتی ہے اور اسرائیل کے مقاصد پورے ہوتے ہیں جس طرح وہ چاہ رہے تھے, تو ہمارے پڑوس میں کون بیٹھا ہوگا. اب اس کانٹیکسٹ میں ہمیں امریکہ کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں باقی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں, ہمیں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. واٹ آر یور تھاٹس؟ دیکھیں یہ ہے تو بہت زیادہ الارمنگ سچویشن, بہت زیادہ الارمنگ اس لیے کیونکہ دیکھیں ہمارا جو بارڈر ہے وہ لگتا ہے انڈیا کے ساتھ, افغانستان, چائنا اور ایران, 2 آلریڈی ہمارے بارڈر جو دشمن بن چکے ہیں. ایک سیمی کر لیں, ایک فل کر لیں, اس طرح کر لیں, اس کو بھی کر دیں آپ. اور یہ جو ایران والا معاملہ ہے یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی سے ڈائریکٹ لنکڈ ہے. ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو یہ آگ جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر آ جائے گی. تو ماضی میں پاکستان نے بڑی بڑی طاقتوں کو اس خطے میں روکا ہے, اور اس کی مثالیں موجود ہیں. تو ظاہر ہم ماضی میں جو کام ہم نے کیا ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. اور عفنان صاحب میرے خیال میں پہلے جب یہ مارکہ حق چل رہا تھا اس دوران بھی ہم یہ بات کرتے تھے کہ ایک طرف یہ جو اکھنڈ بھارت کا ان کا پلان ہے اور دوسری جانب گریٹر اسرائیل کا, اور اس کے بارڈرز یہ آپس میں کنورج کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آئی ریمبر کہ ایک دفعہ ان کا پلان بھی تھا کہ کسی طریقے سے, کیونکہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم یا اس طرح سے ریڈار نہیں ہے, تو وہ اس سائڈ سے بھی پاکستان پہ اسرائیلی آنا چاہ رہے تھے. سو آئی ریمبر آل دیٹ, اینڈ بائی کیپنگ آل دیٹ ان مائنڈ دس از ویری کنسرننگ. اس میں کوہوٹا میں یہ 98 میں سوری کوہوٹا پہ انہوں نے حملہ کرنا تھا اسرائیلیوں نے, یہ ہمیں ایڈوانس انفارمیشن ہمیں انٹیلیجنس کے تھرو مل گئی تھی, تو انہوں نے پھر جو اپنی اسٹریٹجی اس کے حساب سے بنا لی تھی. ورنہ ان کا خیال تھا کہ جو کوہوٹا میں آپ کو پتہ ہی ہے جو ہماری انسٹالیشن ہے وہاں پہ, تو وہ روکا گیا. پھر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایون پلوامہ میں آپ کو اگر یاد ہو تو وہاں پر یہ سارے موجود, وہاں پہ یہ موجود تھے. تو یہ تو ان کا نیکسس ہے جو بٹوین دا زائنسٹ اینڈ دی ہندتوا, اور وہ یہ چاہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور اس میں کوٹ کر دوں کہ میں نے ایک ان کا ہندتوا کا ایک لیڈر کا سنا, وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو اللہ معافی دے, یہ ہم خانہ کعبہ پہ قبضہ کریں گے تاکہ ہم ان کی جو جڑ ہے وہ ختم کر دیں گے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے, یہ ان کی سوچ ہے. ہمارے عزیز صاحب اب اس سچویشن میں جو چل رہی ہے, ظاہر ہے کہ
حق میں بھی حکومت کے مظاہرے ہو رہے ہیں, خلاف بھی ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ 15 سال میں 5ویں بار پرتشدد احتجاج ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندرونی داخلی مسائل نہ ہوں. لیکن جو باہر سے اسرائیل اس کو ہوا دے رہا ہے یا امریکہ اس پہ حملہ کرنے کو تیار ہے, پاکستان کیا کرے اب؟ دیکھیں پاکستان کے لیے شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم چیلنجز سامنے ہیں, واضح ہیں. دیکھیں شارٹ ٹرم میں کیا ہے, آپ کا 3000 سے زیادہ اس وقت اسٹوڈنٹ ایران میں اسٹک ہے, جو آپ کی ایمبیسی کی حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے ان کا انخلا کرانا. ٹھیک ہے. دوسرا جو شارٹ ٹرم سب سے بڑا مسئلہ آئے گا وہ آپ کے ٹریڈ کا ہے. امریکہ 25% ٹیرف اناؤنس کر چکا ہے, اور جس طرح کا امریکہ کا مزاج ہے, تو آپ جو 19% کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, یا تو آپ ایران سے اپنا $3 بلین کا جو ٹریڈ آپ کا بارٹر میں چل رہا ہے اس کو بھول جائیں, یا اس کا کوئی اور چینل ڈھونڈیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ سٹک کرتے ہیں تو جو آپ کا امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ہے جو پرائمریلی ٹیکسٹائل ہے, آپ کا وہ جیپرڈائز ہوئے گا. اور دوسرا لانگ ٹرم میں جو آپ کے لیے مسائل ہیں, دیکھیں خدا نخواستہ افغانستان پہ حملہ ہوتا ہے, دیکھیں آپ جا رہے ہیں اگلی بات کر رہے ہیں جو الٹیمیٹ خطرہ ہے, مگر اس میں کیا ہونا ہے, ریفیوجیز کی ڈسپلیسمنٹ کا مسئلہ سب سے زیادہ کس طرف انفلو آئے گا پاکستان کے لیے. افغانستان کے ریفیوجیز تو آج تک ہم جو ہے نا بھگت رہے ہیں, تو ان کا کیا کریں گے؟ یہ ایک بڑا پھر ٹیررزم بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. میں ایک اور چیز پہ یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ عفنان صاحب, ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے جو پروٹیسٹ دیکھے ہیں ایک تو خلاف ہو رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہاں پر جو دیکھ رہے ہیں آذری ہیں, پھر اس کے بعد سستانی ہیں, کردش ہیں, عرب ہیں, یہ الگ سے گروپ ہیں جو کہ اگینسٹ ہیں, پھر ٹریڈرز ہیں, خواتین ہیں, یہ چیزیں اپنی جگہ. پھر حکومت کے حق میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں جی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ جنگی کا خدشہ بھی ایک موجود ہے وہاں پر ایران میں؟ دیکھیں خانہ جنگی ہونے کے لیے جو ہے انڈر لائنگ ریکوائرمنٹ فنڈامنٹلی یہ ہوتی ہے کہ 2 بہت پاورفل گروپس ہونے چاہیے, اور وہ فلی لوڈڈ ہو, تب آپ کی خانہ جنگی ہو سکتی ہے. خالی ایک پاورفل گروپ سے دیر از اے چانس, بیکاز بڑے وائلنٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ جو میں ویسے اس کو فالو کافی عرصے سے کر رہا ہوں, یہ دیکھیں آرگینک انقلاب ایک اور چیز ہوتی ہے, اور مینوفیکچرڈ انقلاب جو ہے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. یہ مور آف مینوفیکچرڈ ہے, آرگینک اتنا نہیں ہے. اچھا. اور آرگینک اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب وہ نکلے بھی تھے, جو شروع یہ ہوا وہاں پہ جو ایک بازار ہے وہاں سے قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے, تو وہ شروع میں صرف they were only concerned about the economy. یہ جو اس کے اندر ایلیمنٹ ڈالا گیا نا کہ ریجیم چینج, کہ ہم یہ کو ختم کر دیں گے, یہ بیسیکلی مینوفیکچرڈ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ وہ, اور میں نہیں سمجھتا کہ ایران میں خانہ جنگی کا جو ہے وہ اس, دیکھیں تھوڑی بہت تو ہو سکتی ہے لو لیول ٹائپ انسرجنسی, لیکن کوئی میجر. لیکن اب جو ایک اس طرح کی کسی بھی چیز کو جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک عالمی سطح پر ایک سپورٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے, یورپ آپ دیکھ لیں وہی بات کر رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, مثال کے طور پر ملالہ یوسفزئی ہیں, نوبیل پرائز ونر ہیں, لیکن ان کی جانب سے بھی خواتین اور بچیوں کے معاملات کو رکھ کے ایک طرح سے رجیم پر ہی تنقید کی گئی ہے, حکومت پہ تنقید کی گئی. اس ایسپیکٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب غزہ کے اندر بچوں کے اوپر بم مارے جا رہے تھے, عورتوں کو ریپ کیا جا رہا تھا, ریپ کی ویڈیوز موجود ہیں انٹرنیٹ پہ, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, جینوسائیڈ کیا گیا. اس وقت تو ان کو کسی یہ کہتے ہیں انسانی حقوق کی اور عورتوں کے حقوق کی اور بچوں کے حقوق یاد نہیں آئے. آج ان کو ایرانی جو ہے عوام ان کے حقوق یاد آ رہے ہیں. مجھے یقین ہے ایران کے لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. اگر یہ ان کو فلسطینیوں کی پرواہ نہیں ہے, ان کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے اپنی ذات کے علاوہ. تو یہ جو انسانی حقوق کی جو ساری کہانی ہے, میں اس کو اس پرائے میں دیکھتا ہوں, اور مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ ملالہ یوسفزئی صاحبہ کو اس کے اوپر کم از کم جو زائنسٹ لابی ہے اس کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. عمیر صاحب, آپ کی سوچ کیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو سلسلہ اندر سے یہ ہو رہا ہے, اس سے پہلے تو ایران نے برداشت کر لیا, اور ایران کی ایک ہسٹری موجود ہے, سب اس کی حوالہ دیتے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بشار الاسد نے کافی چیلنجز کا سامنا کیا تھا, لیکن پھر انٹرنلی جو کو ہوا وہ اتنا کوئی خونریز بھی نہیں تھا, اینڈ ہی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری. تو یہ جو آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ایک جگہ مسلسل آپ وار کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ وہ دیوار کمزور ہو جاتی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ نیچرل کانسیکوینسز تو اسی طرح کے نظر آتے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں, مگر دیکھیں ایران کا فنڈامنٹلی باقی مڈل ایسٹ یا سیریا وغیرہ سے فرق کیا ہے کہ پرشین امپائر والا کانسیپٹ آج بھی ان کے اندر زندہ ہے. وہ آج بھی اپنے آپ کو اسی پیرائے میں دیکھتے ہیں. تو نیشنلزم ان کا ہمارے خطے سے
اور دوسرے خطوں کی نسبت بہت اسٹرانگ کافی زیادہ کہ خالی دیکھیں ایک ٹرمپ کی ٹویٹ نے پوری قوم کو کس طرح سے اکٹھا کیا ہے. مطلب وہ پروٹیسٹ ویسٹرن میڈیا نہیں دکھا رہا کہ وہ قوم کس طرح سے نکلی ہے. تو جب قوم کی یہ صورتحال ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا خطرہ ہوگا. مگر جو سب سے بڑا پرابلم اس وقت ہے، دیکھیں اسرائیل کی بذریعہ موساد ان میں بہت زیادہ انفلٹریشن. آپ دیکھیں کہ اسماعیل ہانی یا دوسرے تیسرے دیکھیں انہوں نے آپ کے گھر میں گھسے ہیں، ہر جگہ گھسے ہیں. حسن نصر اللہ، اسماعیل ہانیہ، ایون ابراہیم رئیسی، تو وہ خطرہ ہے. اب اس کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، اپنے اندر سے غداروں کو کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کر کے معاملے تک پہنچاتے ہیں. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب اور سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب فار یور ٹائم. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد ہم کچھ ایکسپرٹ سے بات کریں گے کہ ایران کی صورتحال کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم، اور ایران کی صورتحال پر تفصیلی ذرا بات کر لیتے ہیں. مزید سینئر صحافی اور ایران سے ہی تعلق رکھتے ہیں وہ ہمیں جوائن کریں، جان حسین، اور ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جو کہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی. تو ذرا جانتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. جان ذرا بتائیے کہ اس وقت کافی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ایک تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کب امریکہ حملہ کر دے گا، کب کیا ہوگا، اور پھر جو پیغامات جس طرح کے دیے جا رہے ہیں. اس وقت صورتحال کیا ہے ایران میں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس سے ہٹ کے جو حکومت کے حق میں بھی بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ جس کو انٹرنیشنل میڈیا اس طرح سے کوریج نہیں دے رہا. اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اس وقت سچویشن آئی وڈ سے بالکل کنٹرولڈ ہے اور بالکل ریسٹور ہو چکی ہے اوریجنل پوزیشن کسی حد تک. IRIB کا بیان آیا ہے، جو اسٹیٹ براڈ کاسٹر اتھارٹی ہے، اس کا بیان آیا ہے کہ there have been no incident reports or protests or any kind of violence for the last 24 hours. اور یہ بیان کافی پہلے آیا تھا، تو پوزیشن کافی نارمل ہے. اراغچی صاحب نے بھی بیان دیا کہ جو انریسٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اینڈ آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو دا میسو ریلیز دیٹ ہیو کم ان فیور آف دا گورنمنٹ ایز ویل. تو ٹرمپ صاحب کی جہاں تک بات رہی، وی کانٹ سے فار شور کہ ان کا موڈ کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے کچھ اور ہیں اور کافی چیزیں کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی، یہ ذرا آپ کی اسیسمنٹ اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس چیز میں کیا ہے کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے حق میں ریلیز نکلنا کیا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو مخالفت میں پروٹیسٹ تھے وہ دم توڑ چکے ہیں، یا دونوں ایک پیرالل ایک چیزیں جا رہی ہیں؟ اور اگر پیرالل یہ چیزیں چل رہی ہیں تو کیا خانہ جنگی کا خدشہ ہو سکتا ہے اگر ایسا ہے تو؟ دیکھیے، اس بات میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ جو ایرانی لوگ ہیں ان کی مشکلات میں معاشی مشکلات ہیں ان میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ سالہ سال بلکہ دہائیوں سے ایران کا انڈر سینکشنز ہونا ہے. بلا شبہ ابھی لیٹلی امریکہ نے پہلے جو ایران کے سمجھیے ایران ان کو کھٹکتا ہے، تو پہلے انہوں نے یہ کوشش کی کہ جتنا بھی ایران کا پراکسی وار کا فریم ورک تھا مڈل ایسٹ میں، جس سے ایران جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھتا تھا، پہلے انہوں نے وہ ختم کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اکنامک فرنٹ پر آئے اور ان تمام ممالک سے انہوں نے سمجھیے کوشش کی کہ جو ایرانین آئل سے تھوڑی بہت تقویت ہے ان کی اکانومی کو، اس کو بھی ختم کیا جائے. اور تھرڈ ظاہر ہے ان کی آپشن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایران سے ڈائریکٹ انگیجمنٹ سے ڈرتے ہیں، تو خواہش یہ ضرور ہے کہ خانہ جنگی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی آڑ میں رجیم چینج کر دی جائے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ایران نے اس پہ قابو پایا ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ایک مس کیلکولیشن ویسٹ سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ اگر ایران کے اندر کوئی بھی انڈیجنس انریسٹ ہو اور اس کو امریکن سپورٹ آئے اور یا اسرائیل کی خواہش اس میں شامل ہو، تو وہاں پر پھر نیشنلسٹک فورسز جو ہیں وہ بہت قوت کے ساتھ باہر نکلتی ہیں. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا، بلا شبہ ایسی بات ایگزیکٹلی یہ ہوا. دوسری بات یہ کہ خاموش سپورٹ رشیا سے بھی ہے اور خاموش سپورٹ چائنا سے بھی ہے، کیونکہ جب انہوں نے انٹرنیٹ ریسٹور کرنے کی کوشش کی وہاں پر باہر سے، تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنیز جیمرز نے ہیلپ کیا کہ انٹرنیٹ ریسٹور نہ ہو، اور جیسے انٹرنیٹ کی ایکسیس ختم ہوئی، رائٹس وینٹ ڈاؤن. اچھا، مجھے یہ بتائیں جان کہ اب جو سچویشن ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر
ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ سینکشنز اپنی جگہ ہیں لیکن عوام کو یہ ریئلائزیشن بھی ہے کہ ان کے اندر انفلٹریشن ظاہر ہے کہ حکومتی لیول پر یا انتظامیہ کے لیول پر ہم نے ماضی میں دیکھا کہ موساد کی رہی اور انہوں نے کافی اس میں اپنا رول پلے کیا حکومت کے یا رجیم چینج کرنے کے حوالے سے. تو یہ ریئلائزیشن کیا عوام میں پائی جاتی ہے؟ اور اسی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروٹیسٹ پہلی دفعہ نہیں ہو رہے, یہ 5ویں دفعہ تقریباً ہو رہے ہیں, 2009 سے لے کے 2017 پھر 2019 پھر 2022. تو کیا حکومت یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ ان کو روکنے کے لیے کوئی ایک پرماننٹ کوئی حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ایران کافی فرنٹس پہ لڑ رہا ہے, یہ صرف ہارڈ پاور کا گیم نہیں ہے, سافٹ پاور بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے. ایران انٹرنیشنل منوتو جیسے چینلز جو باہر بیٹھے ہوئے ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں, کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے, بہرحال جو بھی ہے ڈشز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ ایران میں اور لوگوں کو پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے ویسٹ کی طرف سے. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ جینوئن مسائل نہیں ہے, جینوئن مسائل بھی ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ گریوینسز ہر ملک میں ہوتے ہیں, لیکن جتنا اس کو پروملگیٹ کیا گیا ہے, جتنا اس کو ایگزاسپریٹ کیا گیا, آئی تھنک اٹ از انپریسیڈنٹڈ. جہاں تک بات رہی گورنمنٹ کے اپنے فکسز کی, دیکھیں کتنا کر سکتے ہیں وہ جب سینکشنز میں ہیں, کرپلنگ سینکشنز ہیں, سوئفٹ نہیں ہے ان کے پاس, ناٹ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس جو ان کو کنٹرول دے سکے ڈالر کے اوپر. تو ہاؤ کین دے بیسکلی فکس دا سچویشن اکنامکلی؟ دیٹ از ناٹ, آئی مین یہ بالکل ایک ایسی امپاسبل سچویشن ہے ایران کے لیے. سوشلی ہاؤ ایور چینجز کر سکتے ہیں, حجاب کے معاملے میں انہوں نے جیسے چینجز کیے ہیں, آج آپ حجاب کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اکنامکلی چیزوں کو ریزالو کرنا اتنا آسان ہے. ظاہر اٹس نیور ایزی جس طرح کی سچویشن میں. ایک چیز مجھے جان بس بتا دیجیے گا کہ یہ جو ابھی ریسنٹلی اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ بھی ان کے جو بیانیہ ٹو کر رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, پھر اس کے بعد ابھی ملالہ یوسفزئی کا بھی اس بابت ٹویٹ سامنے آیا ہے اور خواتین اور بچیوں کے مسائل کو انہوں نے اجاگر کرتے ہوئے ایک طرح سے ایرانی حکومت پر تنقید کی ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ملالہ کا جو ٹویٹ آیا وہ تو بہرحال غازہ پہ کتنا لیٹ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, بڑا شکریہ ان کا, لیکن جو جتنا بھی آپ کو نظر آتا ہے کلاؤڈ جو ہیومن رائٹس کا اور ڈیموکریسی کی آواز کی جو ویو پروپیگیٹ کر رہا ہوتا ہے, آئی تھنک اس میں بہت ساری چیزیں بیہائنڈ دا سینز جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں پی آر اور بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. مس ہما پکائی آئی تھنک از این ایکسپرٹ آن دس میٹر, شی کین ٹاک اباؤٹ اٹ مور. لیکن مجھے نہیں لگتا, اب نمبرز دیکھیں نا, 350 ایک نمبر آ رہا ہے, 12,000 ایک نمبر آ رہا ہے اور ایک نمبر یہ آ رہا ہے کہ غازہ سے زیادہ لوگ مارے گئے یہاں پہ. تو آئی تھنک کافی ڈسکریپنسی ہے اس کے اندر. اور وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام پاکستان اس سچویشن میں؟ پاکستان کا رول بہت پازیٹیو رہا ہے اینڈ آئی تھنک پاکستان کی وجہ سے سیکورٹی سچویشن بہت اچھی ہے ایران کے اندر, اینڈ آئی تھنک کہ آگے ڈیفنس پیکٹ میں بھی معاہدے ہو سکتے ہیں ایران کے ساتھ اگر انشاءاللہ پاکستان اور ایران ایک ساتھ کام کریں تو. چلیں جی, تھینک یو سو مچ جان فار یور ٹائم. ڈاکٹر عمر, اب ذرا میں چاہوں گا کہ اس پہ کامنٹ کریں کہ ایک اگر 2009, 2017, 2019, 2022 اور اب 2025 میں سلسلہ چل رہا ہے, سینکشنز اپنی جگہ ہیں, لیکن جب ایک ملک جس کو یہ ریئلائزیشن ہو اور ابھی حال ہی میں وہ ایک جنگ سے نکلا ہو جس میں اس نے اسرائیل کے سامنے ٹو 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 جا کے اپنا ایک ایئر فورس کے نہ ہوتے ہوئے, ایک ایئر ڈیفنس سسٹمز کے نہ ہوتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا, یعنی کہ جن چیزوں کی وہ بات کرتے تھے کہ ہمارا میزائلوں کے شہر ہیں ہمارے پاس, تو انہوں نے وہ پروو کر کے دکھایا. تو کیا عوام میں یہ ریئلائزیشن اس ایسپیکٹ سے نہیں ہے کہ ان کے آپس میں اس طرح کے اختلافات یا حکومت کے خلاف اس طرح کے پروٹیسٹ دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں اور آپ جو ہے نا وہ لینس کے صرف ایک رخ سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, اور آن ٹاپ آف دیٹ ایک ویسٹرن میڈیا ہے جو ہر حال میں چاہتا ہے کہ میں وہی رخ دیکھوں. تو مجھے تو اب ہنسی آتی ہے جب ویسٹ میں کوئی ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے یا فار دیٹ میٹر وومن رائٹس کی بھی بات کرتا ہے. جب یہ افغانستان طالبان کے حوالے کر کے گئے تھے تب وومن رائٹس کا کیا تھا, کیا سوچ رہے تھے اس وقت؟ غزہ میں جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے تب ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کہاں تھے؟ نہ غزہ کے مرتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں ان کو آج تک, اور نہ غزہ کی تڑپتی عورتیں نظر آتی ہیں. دیکھیے, ایران ٹارگٹ ہے لارجر امریکن اسکیم آف تھنگس کا, جیسے انہوں نے وینیزویلا پہ اٹیک کیا, جیسے وہ گرین لینڈ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جیسے وہ رشیا اور چائنا کے نیکسس کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور وہ جو گلوبل ساؤتھ ابھر رہا ہے یا اوپر آ رہا ہے اس کو وہ روکنا چاہتے ہیں. اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو یہ پالیسی یہ نا کہ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں میک ایران گریٹ, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے از ٹو کیپ امریکہ گریٹ. اور جو امریکہ کی یونیپولارٹی ہے اور اس کی سپر پاور کی گدی ہے وہ اس کو ہلنے نہیں دینا چاہتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو اسرائیل کی خواہش ہے وہ ان کے لیے اول اور مقدم ہوتی ہے. اسرائیل اپنی سیکیورٹی کو ہمیشہ ایران سے
थ्रेटेंड फील करता है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट करवाना चाहता है ताकि ईरान में कि ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ही ना रहे कि वो इजराइल को किसी किस्म का चैलेंज दे सके। और ये उसने तवातुर के साथ कई ममालिक के साथ किया है। जब आपने इराक की इन्वेजन देखी थी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का शोर देखा था, कोएलिशन ऑफ विलिंग बने थे, तब भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी और इन्हें तबाह करनी थी इराक की हुकूमत क्योंकि वो इजराइल को चैलेंज था। फिर जाहिर है दूसरा हदफ जो है वो इट कंटिन्यूज टू बी ईरान। लेकिन मेरी जो मैं पढ़ रही हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप को स्ट्रांगली एडवाइस किया है उनकी अपनी कैबिनेट ने कि ये एडवेंचरिज्म ना करें। और दूसरी बात ये कि सऊदी अरब ने इन्हें कहा है कि ये ना करें, प्यूटन ने उन्हें कहा है ये ना करें, और चाइना क्वाइट सपोर्ट दे रहा है ईरान को क्योंकि ईरान का ऑयल बायर है चाइना, और एज इज जो सप्लाई चेन है एनर्जी की उसको वेनेजुएला पे काबिज होके प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिसरप्ट किया ईरान के लिए। ये जंग ईरान के अगेंस्ट नहीं है, ये जंग चाइना के बढ़ते हुए कद के अगेंस्ट है, रशियन नेक्सस के अगेंस्ट है। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि व्हाट इट मीन्स फॉर पाकिस्तान, क्योंकि मैं अभी यही बात कर रहा था कि एक तो आपको पता है कि जो इसराइल के मकासद हैं पाकिस्तान के हवाले से या खत्ते के हवाले से, ज़ाहिर है को पाकिस्तान का भी दोस्त तो नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप पाकिस्तान भी हो सकता है। दूसरा, ग्रेटर इसराइल का उनका अपना एजेंडा एक अपनी जगह, यहाँ से अखंड भारत का एजेंडा और उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो कन्वर्ज करती हैं। क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? और पहले भी हमें ये कंसर्न था कि यहाँ पर हमारे इस बॉर्डर पे यहाँ पर एक जानिब सिर्फ चीन ही बच जाता है, बाकी अफगानिस्तान और इंडिया तो एक बोली बोल रहे हैं। फिर ईरान में भी इस तरह का कोई मसला होता है तो पाकिस्तान के लिए तो सूटेबल नहीं होगा ये चीज़। तो व्हाट कैन पाकिस्तान डू? नहीं, मेरे ख्याल है पाकिस्तान कंपैरेटिवली गुड स्पेस में है इस वक्त, फिल वक्त तो है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि देखिए सऊदी अरब और ईरान के दरीना तौर पर कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब ने बिल्कुल बाज रखने को कहा है अमेरिका को और अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत देने से भी इनकार किया है। दूसरी बात यह कि हम सिक्योरिटी पैक्ट में हैं सऊदी अरब के साथ, जिसका हिस्सा टर्की भी बनना चाहता है। इसका मतलब है कि जो मिडल ईस्ट का पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो तब्दील हो रहा है। वो अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला को अब अपने लिए महफूज नहीं समझते या सिर्फ उस पर इन्हिसार नहीं करते। वो उन्होंने एक लेयर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट है। और दूसरी बात यह कि जब बहुत चपखलिश भी थी ना ईरान के साथ, तो पाकिस्तान स्टेड ऑन द राइट साइड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और आपको पता है कि जब तल अवीव और ईरान के दरमियान जो कन्फ्रंटेशन हुई उसमें ईरान में फिर प्रो पाकिस्तान नारे लगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो प्रो ईरान था और हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी नेचर है। एक चीज है कि हम इस कॉन्फ्रेंटेशन डॉक्टर इसके अंदर ईरान के लिए लेसन्स मैं ये जानना चाहूंगा क्या है। मैं कॉन्टेक्स्ट जरा बयान कर दूं कि आपको पता है एक जमाना वो था कि जब ईरान की प्रॉक्सीज जो हैं वो खित्ते में काम कर रही होती थी, ऑपरेट कर रही होती थी। हिजबुल्लाह की मिसाल अपनी जगह है, बाकी जो ग्रुप्स वो अपनी जगह हैं। फिर आपको याद है कि कासिम सुलेमानी साहब को जिस तरह से अमेरिका ने टारगेट किया था, और फिर बाद में जो है वो हिजबुल्लाह का पूरा सेटअप और हसन नसरुल्लाह साहब को जिस तरीके से टारगेट किया इसराइल ने। अब जंग जो है वो इस ईरान के अपने घर तक पहुंच चुकी है, ईरान को टारगेट किया जा रहा है। तो ईरान के लिए क्या लेसन्स हैं इस सारी सिचुएशन में? क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या कर सकता है इन द फ्यूचर? ईरान के लिए लेसन्स नहीं है, हम सब के लिए लेसन्स हैं। और वो लेसन्स ये है कि अपने दफा को मजबूत रखें, वरना आपके साथ वेनेजुएला वाला हशर हो सकता है। ये जो आपको इतनी बहस और रोक नजर आ रही है ईरान पे हमले से, वो इस वजह से है कि वो एक दफा सख्त जवाब दे चुका है और वहां वो हमला करते हुए 10 दफा सोचते हैं कि कहीं एडवेंचरिज्म उल्टा गले ना पड़ जाए। बिल्कुल उसी तरह के अमेरिका एक दिन जो था वो इजराइल का साथी था ईरान पे हमला करने पे और दूसरे दिन मीडिएटर बन गया था। तो देखिए इस वक्त जो जिस तरह की हम दुनिया में रह रहे हैं ना, लोग कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, वर्ल्ड डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर, और जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो कोलैप्स कर गई है। तो यानी हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि हम अपना दिफा जो है हमें खुद करना पड़ेगा या ऐसे अलाइज का साथ लेना पड़ेगा जो हमारे दिफा को मजबूत कर सकें। लिहाजा ईरान की स्ट्रैटेजी इस वक्त सिंपल है। ईरान की स्ट्रैटेजी ये है थ्रेट एंड एंगेज। वो ये भी कह रहा है कि हम आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम जो सबसे ज्यादा वेस्ट को खटकता है
اس کے حوالے سے وہ انگیج بھی کرنا چاہتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹنگ آف واٹرز کرتے, تو ابھی بھی میرے خیال ہے ایران کے ساتھ ٹیسٹنگ آف واٹرز ہے کہ وہ دھمکا کے وہ سب کچھ کرا سکتے ہیں جو وہ کرانا چاہتے ہیں, یا انہیں ایکچولی کچھ گراؤنڈ پہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ہما بقائی فار بینگ ود اس. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.